जनाब स्पीकर, जो करारदाद खलील जॉर्ज की तरफ से आई है, इसमें शक नहीं कि पुलिस लाइन मस्जिद में जुल्म हुआ है और बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, और दहशतगर्दी की जो भी सूरत हो, जमीयत उलमा इस्लाम उसकी हमेशा भरपूर मुखालिफ रही है। न सिर्फ मुखालिफत, बल्कि अगर हम माजी पर नज़र दौड़ाएं तो ख़ुद हमारे क़ायद मोहतरम मुफक्किर इस्लाम रहबर मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब पर 3-4 बार खुदकुश हमले हुए हैं। लेकिन इस आड़ में अफगानिस्तान में कायम होने वाली वहां की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत, अफगानिस्तान के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत, अगर कोई उसे दहशतगर्दी के इन वाक़यात के आड़ में टारगेट करना चाहता है, उन पर नुक्ताचीनी करना चाहता है, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब बात नहीं होगी। नसरुल्लाह ज़ेरी साहब मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। उनके ख्यालात और उनके एहसासात, मैं उनको इस लिहाज से शायद मैं बेजा करार दूं कि आप अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर नज़र दौड़ाएं और आप अफगानिस्तान में तालिबान की जो मुंतखब हुकूमत है इस वक्त, आप उसके किरदार पर, आप उनके कैरेक्टर पर, आप उनके रोल पर और पाकिस्तान से उनकी जो एक हमसाये के तौर पर जो ताल्लुकात हैं, अगर आप उस पर नज़र दौड़ाएं तो बआसानी इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आज तक अफगानिस्तान में जितनी भी हुकूमतें बरसर इक़्तिदार आई हैं, वो कभी भी पाकिस्तान की दोस्त हुकूमतें नहीं रही। लेकिन वाहिद तालिबान की हुकूमत है जिसके पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात भी हैं और दोस्ताना ताल्लुकात भी हैं। और मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में इस लिहाज से मुमासलत है कि अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में खुशहाली हो, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की हो, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रोजगार के मौके हों, तो उसके लिए अफगानिस्तान में अमन होना ये जरूरी और लाजमी अमर है। कौमी और मिली हुकूमत के तस्लीम नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं शायद पूरी दुनिया इन वाक़यात के हवाले से मुजरिम है। अफगानिस्तान की हुकूमत एक नुमाइंदा हुकूमत है। अफगानिस्तान की हुकूमत वो एक ऐसे अंदाज में बरसर इक़्तिदार आई है कि उन्होंने तकरीबन 20 साल तक जुदोजहद की। 20 साल तक वो अमरीकी और नेटो इस्तेमार के खिलाफ लड़े। 20 साल तक उन्होंने अपने सरों का कुर्बानी और सरों का नजराना पेश करके, बहुत सा खून पेश करके अफगानिस्तान की मिट्टी की हिफाजत की है। और मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान में अमरीकी यलगार, अफगानिस्तान में नेटो वाले ये शिकस्त खाकर उसके बाद तालिबान का बरसर इक़्तिदार आना हक बनता है कि अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। आज दुनिया कहती है कि तालिबान ख़वातीन को तालीम के मौक़े फराहम नहीं करते। ये दावा सरासर झूठ और गलत है। तालिबान का कहना है कि हालात और माहौल को बेहतर बनाया जाए, हालात को एक ऐसे दहारे में लाया जाए
جس کے ذریعے سے جب ہماری بچیاں گھروں سے نکلیں تو ان کی عزت محفوظ ہو، ان کی عصمت محفوظ ہو، ان کا تعلیمی ماحول محفوظ ہو، ان کے لیے ایسے آلات اور ایسے اسباب پیدا کیے جائیں جس کے ذریعے سے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، عزت اور احترام اور امن کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ لیکن دنیا افغانستان میں قائم ہونے والی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی صورت میں امن برپا ہو گیا ہے، ایک زبردست مثالی امن ہے افغانستان میں، اور جہاں امن ہوگا وہاں پھر ترقی ہوگی، وہاں پھر خوشحالی ہوگی، وہاں پھر روزگار ہوگا۔ آج آپ پاکستان کے روپے کو دیکھ لیجئے، آج افغانستان کی کرنسی کو دیکھ لیجئے، موازنہ کیجئے، کمپیئر کیجئے، اور پھر آئیے میدان میں دائیں گز دائیں میدان۔ لیکن جناب اسپیکر، خدا را ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، بالکل ہو۔ جہاں بھی جس شکل میں بھی دہشت گردی ہوگی، جمعیت علماء اسلام بحیثیت ایک مذہبی اور سیاسی جماعت کے اس کی بھرپور مذمت کرے گی، اس کی مزاحمت کرے گی، اور ہم نے ہر اول دستے کا کردار دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنے قائد محترم کی قیادت میں، مولانا عبدالواسع صاحب کی قیادت میں ادا کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آڑ میں افغانستان کے طالبان کی حکومت کو تہمت دیا جائے اور ان پر الزام تراشی کی جائے، ان کی حیثیت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ لہذا جناب اسپیکر، دہشت گردی کی جو بھی شکل ہے، جہاں بھی ہے، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، پشاور میں ہے، ڈی آئی خان میں ہے، بنو میں ہے، کوئٹہ میں ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کراچی میں ہے، جہاں بھی دہشت گردی ہے، جمعیت علماء اسلام اس کی مذمت کرتی ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول بنائیے، ایک ایسا میکینزم تیار کیجئے، ایک ایسے سیکورٹی پلان کو آپ ترویج دیجئے جس کے ذریعے سے ہم اپنی سرحدات کی بھی حفاظت کر سکیں، اپنی شہریوں کی بھی حفاظت کر سکیں، اپنے لوگوں کی بھی حفاظت کر سکیں، یہاں امن بھی ہو، یہاں چین بھی ہو، یہاں سکون بھی ہو، یہاں اطمینان بھی ہو۔ جناب اسپیکر، ہم ہمیشہ پاکستان کو ایک ترقی کرتا ہوا ملک دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں ترقی یافتہ ایک مہذب ملک دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم تعلیمات اسلامی کو اپنائیں، ہم اللہ کے قرآن کو اپنے اداروں میں جگہ دیں، ہم جمعیت علماء اسلام کے فلسفہ کو، جمعیت علماء اسلام کے منشور اور دستور کو جب تک اس ملک میں رائج نہیں کریں گے، جب تک اس ملک میں اسلام کا عادلانہ نظام نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں آپ اسلام کو پلنے پونے کا موقع نہیں دیں گے، جب تک آپ کا نظام، جب تک آپ کا سیاسی، عدالتی اور تعلیمی نظام وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہوگا، شاید یہاں امن نہ آ سکے۔ جمعیت علماء اسلام بحیثیت مذہبی اور سیاسی جماعت کے تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آئیے امن قائم کرے۔ ہمارا دشمن، پاکستان کا دشمن، پاکستان کو میلی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ، وہ بیدار ہیں، وہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے امن کو، پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی سیکورٹی کو داؤ پر لگا کر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جس کے ذریعے پاکستان کی سلامتی کو تہ و بالا کر کے وہ اپنے مذموم مقاصد کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس آنریبل ایوان کے توسط سے میری گزارش ہوگی کہ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے دشمنوں پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی، اور تمام حالات اور واقعات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ایسا سیکورٹی پلان بنایا جائے، ایک ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم پاکستان کے شہریوں کو تحفظ فراہم کر سکیں اور پاکستان ایک پھلتا پھولتا ملک ثابت ہو،
اور یہاں جو کارروائیاں ہوتی ہیں تخریب کاری کے حوالے سے، ٹیررازم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، ہم ان کا منہ توڑ جواب دے سکیں اور ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم یہ متحد قوم ہے، پاکستانی قوم یہ دین سے محبت کرنے والی قوم ہے، پاکستانی قوم یہ پوری دنیا کے لیے امن اور سکون اور اطمینان کا پیغام دینے والی قوم اور نیشن ہے۔ اس لیے اس حوالے سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے، ان ذمہ داریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسے آلات پیدا کریں جس سے یکجہتی کا مظاہرہ ہو اور ہمارا ملک ان خطرات سے مقابلہ کر سکے اور ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ہم ان کا مقابلہ کر سکے۔ آخر میں جناب اسپیکر، چونکہ یہاں بحران ہے، آٹے کے حوالے سے، گندم کے حوالے سے میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی سوکھی روٹی نہیں مل رہی۔ یہاں آٹے کا بحران، یہاں گندم کا بحران، یہاں خوردنوش کی جو اشیاء ہیں اس کی قلت اور کمی، اور اب تو شنید میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ دالوں کا کوٹا بھی ختم ہونے کو ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارے جو فوڈ منسٹر ہیں زمرک خان صاحب، انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا اس حوالے سے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، انہوں نے تگدو کی، سٹرگل کی، محنت کی اس بحران کو سمیٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس وقت لوگوں کو آٹے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے میری تجویز ہوگی کہ پورے صوبے میں ایسے پوائنٹ بنائے جائیں کہ جہاں غریب لوگوں کو 2 دن کی روٹی کے لیے آٹا سرکاری اور سستے نرخوں پر فراہم کیا جائے۔ بڑی مہربانی جناب اسپیکر۔